देखिए बच्चों का पूरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि मेरा बाप या मेरी माँ किसी दूसरे के साथ अफेयर में है। बेटे अपने बाप से शदीद नफरत करने लग जाते हैं, चाहे वो बिल्कुल। इजहार ना भी करें। माँ अगर ये काम करती है तो बेटे तो फिर माँ से शदीद नफरत करते हैं। ज़िंदगी भर ये खला पूर्ण नहीं हो पाता, ये नफरत कभी ख़त्म नहीं हो पाती। और इसका बड़ा नुकसान क्या होता है, वो माँ बाप अपनी औलाद को भी अच्छा बुरा सिखा ही नहीं सकते, इस मामले में नहीं, किसी भी मामले में। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है औरतों के बहकने की। यानी जब उन्हें ये लगता है कि शौहर हमारी कदर नहीं कर रहा, शौहर हमारी तारीफ नहीं कर रहा, और बाहर से उन्हें ये कदर और ये तारीफ मिल रही होती है, तो उनके बहकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम जवाब तलाश करते हैं। मतलब शादी कर ले लेकिन ना बेवफाई नहीं करे, कहने का मकसद बिल्कुल। ये नहीं, ऐसा भी नहीं हम शादी कर ले। है। भाई, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, हमें नेक्स्ट पॉइंट पे ही हमें आ जाना चाहिए। बदकिस्मती से अब इस तरह के वाकयात आना शुरू हो गए हैं जिसके हमारी सोसाइटी पे बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं। नाज़रीन, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह की खबरें नहीं सुनी थी जब हमारे सामने आने लगी हैं। हम्म। यानी औरतें ट्रैप होने लगी हैं। आज हम ये बात करेंगे कि औरतें आसानी से ट्रैप क्यों हो जाती हैं, या कौन सी औरतें आसानी से ट्रैप हो जाती हैं, और किस तरह उन्हें इस ट्रैप होने से बचाया जा सकता है। इसी मौजूद में बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा जुबैर। पहली और अहम वजह मेरे ख्याल में फिल्में और ड्रामे हैं। आपको याद होगा, पहले फिल्म देखने के लिए पूरा माहौल हुआ करता था, सब बैठते थे, फिर फिल्म देखी जाया करती थी। तो वो फिल्में भी जाहिर सी बात है अच्छी फिल्में होती थी, फैमिली फिल्म्स लेके आया करते थे देखने के लिए। अब जब से खवातीन के हाथ में मोबाइल आया है, हर तरह की फिल्में देखती हैं, ड्रामे देखती हैं। फिर हम देखते हैं हमारी फिल्मों में और ड्रामों में प्रमोट किया जा रहा होता है इन चीज़ों को, अफेयर्स को। शौहर ने कुछ कह दिया है तो वो किसी और से बातचीत करके अपना गम हल्का कर रही हैं। अब जब इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे तो ला महाला उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि इन फिल्मों और ड्रामों का असर सोसाइटी में नहीं पड़ता है, सोसाइटी में पूरा पूरा असर इनका पड़ रहा होता है। जी नाज़रीन, ये फिल्में और ड्रामे क्या कर रहे हैं, ये गुनाह को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो हम्म। चलता है, ये तो सोसाइटी में होता ही है। हमारे सर थे सज्जाद मीर साहब, जब हम मीडिया पढ़ रहे थे, वो हमें बताते थे कि जब एक कोई बुरा काम हम देखते हैं मीडिया पे, हमें शदीद कोफ्त होती है, बुरा लगता है, बहुत नागवार गुजरता है। दोबारा देखते हैं, दोबारा तकलीफ होती है। तीसरे बार देखते हैं, हम कहते हैं यार देखो क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर, कितनी खराबियां बढ़ गई हैं। लेकिन पांचवी दफ़ा वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल सी हो जाती है। फिल्में भी ये काम कर रही हैं, ड्रामे भी ये काम कर रहे हैं। जिन घरों के अंदर नेटफ्लिक्स है, वो अपने घर को बिगड़ने से नहीं बचा सकते। जिन लोगों का अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो भी नहीं हम्म। बच सकते। गुनाहों में मुलव्विस होना बहुत आसान हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। नाज़रीन, इस कंटेंट से बाहर आने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है। वो अच्छी चीज़ निगलती है, अच्छी चीज़ उगलती है। यानी जिस तरह की चीज़ें हम अपने अंदर डालेंगे, वही हमारे बिहेवियर में एक्सप्रेस होंगी। हम कितना ही अपने आप को मजबूत समझें, ऐसा नहीं हो सकता। ला मोहल्ला बार बार नेगेटिव चीज़ देखने के बाद हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अपने बच्चों को भी बचाइए और ख़ुद भी बचिए इस बुरी आदत से। जी बचिए। दूसरी बात, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी आदत, दोस्तों का असर। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। जब हम बच्चों की बात करते हैं कि बच्चे हमारे क्यों बिगड़ रहे हैं, तो हम उनके दोस्तों की बात करते हैं। तो जो हम बड़े हैं ना, हम भी अपने दोस्तों की ही वजह से पहचाने जाते हैं। अगर आपकी दोस्तियां अच्छी नहीं है तो आपके बिगड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी खातून को मैं जानती हूँ कि वो अपने दोस्तों के मुतालिक बात क्या करती थी कि मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं वो ये कर रही हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, फिर भी उनके अफेयर चल रहे हैं, फिर भी वो ये कर रही हैं। और पिछले दिन पता चला कि उन साहिबा का खुद किसी के साथ अफेयर है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की बातें हम सुन रहे होते हैं, जिस तरह के वाक़यात हम सुन रहे होते हैं, जिस तरह की हमारी दोस्तियाँ होती हैं, वो हम पे असरअंदाज होती हैं। आप बताएं, जब उनकी दोस्तें मुस्तकिल अपने बारे में बात करेंगी तो वो उनके लिए, जैसे ज़ुबैर ने कहा ना अभी, कि गुनाह गुनाह नहीं रहता। फिर हमें लगता है बहुत मामूली बात है, बहुत आम सी बात है। तो ऐसे ही जब हम अपने दोस्तों के मुताबिक सुनते हैं इस तरह के वाक़यात, तो हमें लगता है कि नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। देखिए मर्दों के अंदर भी अगर आप मुझसे पूछे ना कि मर्दों के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, आप यकीन कीजिए, औरत चाहे कितने ही मौके क्यों ना दे रही हो, कितनी ही लापरवाह क्यों ना हो, कितनी ही बदतमीज़ क्यों ना हो, फिर भी मर्द बेवफाई नहीं करता। हम्म। मर्दों के बेवफाई की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, उन्हें अगर ऐसे दोस्त मिल जाएं
جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوں, اس طرح کے ماحول میں انوالو ہوں, تو بالکل وہ شخص بھی ہو ہی جاتا ہے ان کی باتیں سن سن کے. تو مرد بھی اسی طرح بگڑتے ہیں, عورتیں بھی اس طرح بگڑتی ہیں, بچے بھی اسی طرح بگڑتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, بالکل انسان اپنے دوست کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, دوستیوں کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. غلط دوستیاں ہمارے پورے مستقبل کو خراب کر سکتی ہیں, غلط دوستیاں ہمارے گھر کا پورا ماحول برباد کر سکتی ہیں. ہمیں غلط راستے پر لانے والی جو چیز ہے وہ ہیں غلط دوستیاں. اپنی بیٹیوں کو بچائیے غلط دوستیوں سے, خود بچیے غلط دوستیوں سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور تیسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے عورتوں کے بہکنے کی, اپنی قدر باہر نہیں اندر تلاش کریں. یعنی جب انہیں یہ لگتا ہے کہ شوہر ہماری قدر نہیں کر رہا, شوہر ہماری تعریف نہیں کر رہا, اور باہر سے انہیں یہ قدر اور یہ تعریف مل رہی ہوتی ہے, تو ان کے بہکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں ناظرین کہ شوہر کا ظلم کبھی بھی یہ جواز پیش کر ہی نہیں سکتا کہ آپ چیٹنگ کر لیں. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا شوہر اتنا ظالم ہے, وہ میرا مخلص نہیں ہے, وہ میرا خیال نہیں رکھتا ہے, تو میں چیٹ کر سکتی ہوں اسے. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر برا انسان ہے, آپ کھلا لے لیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا, آپ کھلا لے لیں. لیکن اس کو جواز بنا کے آپ چیٹنگ, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ناجائز تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی, چھوڑ دیجیے, کھلا لے لیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا شخص, آپ کو نا آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا جب آپ اس شخص کے پاس جائیں گے نا جس نے آپ کو بڑے آسرے کرائے ہوئے تھے. وہ آپ کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرے گا, وہ آپ کو کبھی رسپونڈ ہی نہیں کرے گا, بالکل اور اگر کر بھی دے گا تو انتہائی بغیرت انسان ہوگا. تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر شوہر غلط کام کر رہا ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے, ریلیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر آپ سے, تو آپ یہ مت کہیں کہ ہمیں ایک جواز مل گیا غلط کام کرنے کا. نہیں, بالکل جواز آپ کو نہیں فراہم کرتی. مرد کی کوئی بھی غلطی, عورت کی کوئی بھی غلطی مرد کو جواز فراہم نہیں کرتی کہ وہ حرام کاریہ کرتا پھرے. تو یاد رکھیے کہ شوہر کے ظلم یا بیوی کی بدتمیزیاں, بیوی کی لاپرواہیاں بے وفائی کے جواز فراہم نہیں کرتی. بالکل ابھی ہم ایسا خاص ہی طور ہے. پہ بات کر رہے ہیں عورتوں کے ٹریپ کی, تو اس لیے بالکل ہم عورتوں کو زیادہ سمجھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم عورتوں کی بات کریں لیکن ہم مردوں کو بھی دیکھیں. اگر اس میں تھوڑا سا ہم بتا دیں کہ مرد بھی یہی کرتے ہیں کہ جب انہیں دوسری شادی کرنی ہوتی ہے, کہیں افیئر چلانا ہوتا ہے, تو انہیں اپنی بیوی کی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. جیسے میری ساس مجھ سے کہنے لگی, ان کے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے شادی کر لی, تو مجھ سے کہنے لگی دیکھو ان کی بیوی اتنا گھر پھیلا کے رکھتی تھی, صفائی کا خیال نہیں رکھتی تھی, تو انہوں نے شادی کر لی دوسری. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا امی شادی کتنے عرصے بعد شادی کی ہے؟ کہنے لگی 14-15 سال تو ہو گئے ان کی شادی کو. میں نے کہا 14-15 سال میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری بیوی جو سگھڑ نہیں ہے. میں نے کہا امی ان کو لڑکی اب پسند آ گئی تھی, انہیں شادی کرنی تھی, انہیں فضول میں جواز بنایا ہے. تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ہم جواز تلاش کرتے ہیں. مطلب شادی کر لیں لیکن آپ بے وفائی نہیں کریں, کہنے کا مقصد بالکل یہ ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں, ہم شادی کرتے بھائی. نیکسٹ پوائنٹ. ہاں, ہمیں نیکسٹ پوائنٹ پہ ہی ہمیں آ جانا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے, اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بچوں کو پریشان نہ کریں. جیسے مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں, قیمت کس کو چکانی پڑتی ہے؟ صرف بیوی کو تھوڑی, بچوں کو بھی. بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بری طرح سے. اور خدا نہ خواستہ اگر بچوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری ماں کا افیئر ہے, میری ماں کہیں سے بات کرتی ہے, اب اس کی ذہنی حالت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں بچوں کا پورا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. بچوں کے لیے یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے, بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے کہ میرا باپ یا میری ماں کسی دوسرے کے ساتھ افیئر میں ہے. بیٹے اپنے باپ سے شدید نفرت کرنے لگ جاتے ہیں چاہے وہ اظہار نہ بھی کریں. ماں اگر یہ کام کرتی ہے تو بیٹے تو پھر ماں سے شدید نفرت کرتے ہیں. زندگی بھر یہ خلا پر نہیں ہو پاتا, یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہو پاتی. اور اس کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے, وہ ماں باپ اپنی اولاد کو بھی اچھا برا سکھا ہی نہیں سکتے. اس معاملے میں نہیں, کسی بھی معاملے میں ان کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے. وہ دیکھتے ہیں غلط دوستوں میں جا رہا ہے, بگڑ جائے گا, نقصان ہو جائے گا, وہ نہیں سمجھا سکتے. سمجھائیں گے بچہ زیادہ کرے گا کہ آپ نے بھی یہ کام کیا تھا نا, اب میں بھی کروں گا. وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے زیادہ یہ کام کرے گا. یا آپ کی بیٹی وہ یہ دیکھے گی کہ میرا باپ اچھے کیریکٹر کا نہیں ہے, تو آپ اپنی بیٹی کو سمجھا ہی نہیں سکتے اچھی باتیں. بالکل بہت امپورٹنٹ ہے اپنے اس کردار کی حفاظت کرنا. نہیں کریں گے, یقین کیجیے آپ کے بچے رل جائیں گے. کسی نے باہر بچے کو تانا دے دیا, بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور تمہاری ماں تو ایسی ہے, یا آپ کو دیکھ کے آنکھوں میں اشارے کر دیے,
وہ اشارے آپ کے دل میں دل چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. بس میری ذرا سی غلطی ہوگی نا, میرے تینوں بچوں کا مستقبل برباد کر دے گی. ایسے ہی ہے. وہ جب میرے بارے میں سوچیں گے, اس بارے میں سوچیں گے, مطلب اسے برداشت نہیں ہوگا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کم از کم اپنی اولاد کا تو سوچنا چاہیے نا. ہمیں نفس کا ایسا پجاری تو نہیں بن جانا چاہیے, نفس کا ایسا غلام تو نہیں بن جانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ الٹے سیدھے کام شروع کر دیں. تو اس بات کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے. بچوں کی خاطر آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. میسیجز بھی نہیں کرنے چاہیے کسی کو غیر ضروری طور پہ کسی سے ہنس کے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کریں گے تو آگے بات یہیں سے بڑھتی ہے. بالکل آپ نے بالکل. وجیہ کی پچھلی ویڈیو دیکھی تھی جو ہم نے کچھ دنوں پہلے ویڈیو بنائی تھی وجیہ نے, اس کا ہم تو لنک شیئر کر دیں گے. اس کا لنک شیئر کر دیں گے. بہت برا اثر پڑتا ہے. خیر, ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. جذباتی رہتا ہوں میں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے, نہیں یہ کیونکہ ہمارے ٹاپک لیے ایسا شرم و ہے حیا, شرم و حیا بہت امپورٹنٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے شرم چلی جائے, حیا چلی جائے, تو جو دل چاہے کرو. بالکل. جس میں سے حیا نکل گئی اب اس کو نہیں روک سکتے آپ. تو اسی لیے ہماری بالکل. پوری کوشش یہی ہے کہ ہم حیا قائم کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ساری باتیں کریں. اس پوائنٹ پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اگر مجبوراً کسی مرد سے بات بھی کرنی پڑے گی کسی خریداری کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, تو اپنے لہجے کو سخت رکھو, نرم نہ رکھو کہ سامنے والا تمہیں بے تکلف ہو جائے, کوئی بات کر لے. اس لیے روکا گیا ہے نا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں بازار میں دیکھ کے اتنی حیران ہوتی ہوں یہ چیز کہ جب عورتوں کو چیز خریدنی ہوتی ہے وہ دکانداروں سے ایسے لہک کے بات کر رہی ہوتی ہیں, ایسے بھائی بھائی کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی بھی بڑا اچھا لگا ہوتا سننے میں. تو یہ ہمیں نا خیال کرنا چاہیے کہ ہم بات کس طرح سے کر رہے ہیں, ہم مسکرا کہاں رہے ہیں کھڑے ہو کر. یہیں سے ہماری تربیت واضح ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر شیطانی خیالات دل میں آ ہی رہے ہیں, اگر شیطان بہکا ہی رہا ہے, تو آپ کو کسی سے بات کرنی چاہیے. کوئی ایسی دوست, کوئی ایسی رشتہ دار, کوئی ایسی عالمہ, کوئی ایسی خاتون جو واقعی میں راز کو راز رکھنا جانتی ہوں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایسے شخص سے ذکر کیجیے گا جس نے کبھی کسی کا راز آپ کو نہ بتایا, اس سے اپنا راز شیئر کر سکتے ہیں. جس نے کسی اور کا راز آپ کو بتا دیا, وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ راز اپنے پاس رکھنے کے قابل نہیں ہے. ایسے شخص کو مت بتائیں. لیکن کوئی ایسا شخص جو آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہے, اس سے باتیں شیئر کیجیے. کوئی ایسی عالمہ ہو جو چیزوں کو واقعی میں پازیٹیو عالمہ ہو, کوئی جذباتی سی نہیں, پازیٹیو عالمہ ہو جو واقعی میں ایک نیک خاتون ہو, آپ ان سے ڈسکس کر سکتی ہیں. کسی پروفیشنل ہیلپ لے سکتی ہیں. ہمارے پاس بہت ساری خواتین ہم سے بات کرتی ہیں, ہم سے رابطہ کرتی ہیں. اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں, اس طرح سے ان کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ان جگہ پہ انویسٹ کرتی ہیں اپنا ٹائم جن سے ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے. ان کی فیملی پہلے سے مضبوط رہتی ہے. جن چیزوں سے وہ پریشان ہوتی ہیں, شوہر کے رویوں سے, بچوں کی وجہ سے, تو وہ اپنی زندگی کی طرف واپس آ جاتی ہیں, اس نیک زندگی کی طرف جن پہ ان کو آنا چاہیے. تو کوشش کریں کسی ایسے شخص سے آپ بات کر سکتی ہیں کہ جو آپ کے مسئلوں کو حل بتا سکے. ایسوں کو مت بتائیے گا جو بعد میں آپ کو استعمال کر سکے. شریک حیات کو یہ باتیں ہرگز نہیں بتانا چاہیے. اگر آپ مرد ہیں تو عورتوں کو یہ باتیں ہرگز مت بتائیں کہ یہ چیز شروع ہو چکی ہے یا یہ یہاں تک پہنچی ہے. اگر شروع کر رہے ہیں آپ ابھی ختم کر دیں, شروع ہو چکی ہے اس کو آج ہی بریک کر دیں, آج ہی ختم کر دیں. جی بچیے لاسٹ پوائنٹ کہ اب ان چیزوں سے بچا کیسے جائے. جی, تو بچنا کیسے ہے, آپ نے خوف خدا. اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا نا تو آپ کبھی بھی اس طرح کام کریں گے ہی نہیں. اور خوف خدا کب پیدا ہوتا ہے, جب ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں, جب اس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے نا, تبھی یہ خوف خدا ہی پیدا ہوتا ہے. کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے. جب اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے نا تو ہم کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں ناظرین, آپ کچھ نہ کریں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. یہ اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں, مجھے ان حالات سے نکال, مجھے شوہر کی ان باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے, یا کوئی شخص مجھے بہکا رہا ہے. جو شخص آپ کو بہکا رہا ہے وہ آپ کا ویل وشر نہیں ہو سکتا. جو آپ کی فیملی کو کمزور کر رہا ہے وہ آپ کا ویل وشر کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستہ دکھا, مجھے اس حرام خوری سے بچا, مجھے آنکھوں کے زنا سے بچا, مجھے زبان کے زنا سے بچا, مجھے کانوں کے زنا سے بچا. یا اللہ تعالیٰ بس مجھے تو ہی بچا سکتا ہے, کوئی نہیں بچا سکتا. جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے نا, آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں ایک ایسا سولوشن ڈالے گا, پھر آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. آپ نے اگر عمل نہیں کیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ضرور سولوشن ڈالے گا آپ کے دماغ میں کہ یہ کرنا چاہیے. آپ وہ کام کرنا شروع کر دیجئے اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی ہستی ہے, ہم انسانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کیا بتاؤں میں, ہم انسان ہیں کیا, کیڑے مکوڑوں سے ہی بدتر ہو جاتے ہیں ہم جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. اور انہی کیڑے مکوڑوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں سولوشن کے لیے.
بالکل وہ پوری کائنات کو بنانے والی اتنی بڑی ہستی، اتنی محبت کرنے والی ہستی، اگر اس سے تعلق مضبوط رہے تو پھر تو آپ ہواؤں میں اڑیں گے، پھر تو زندگی الگ آپ کی ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے. بالکل ناظرین ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کے مسائل ہیں یا کسی بھی قسم کے گھریلو مسائل شریک حیات کی وجہ سے پریشان ہے، بچوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، تو آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروا سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.